नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 74 से हम शुरू कर रहे हैं, 74 से। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिया कल हिजारति अव अशद्दु कस्वा व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्ना मिनहा लमा यशक्काकु फयखरुजु मिनहुल मा व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खशयतिल्लाह व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि जब उस गाय के गोश्त का एक टुकड़ा फेंका गया और उस लाश को ज़िंदा किया और ज़िंदा होके उसने गवाही दे दी कातिल की कि इसी ने मुझको कत्ल किया, फिर वो फोत हो गया। तो ये मौजज़ा हुआ मूसा अलैहिस्सलाम का। और मौजज़े में जब गवाही आ जाती है एक ही काफ़ी है, क्योंकि वो मुर्दा ज़िंदा होकर उसने गवाही दी। और इतना मौजज़ा देखकर, इतनी बड़ी दलील देखकर ये लोग फिर ईमान ना लाए, फिर नबी की इताअत ना की। क्या हुआ? सुम्मा कसत कुलूबुकुम, फिर सख्त हो गए, कुलूबुकुम दिल तुम्हारे, मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद, ये सब कुछ देखने के बाद तुम्हारे दिल फिर सख्त हो गए। किस तरह से सख्त हो गए? वही कल हिजारती, पत्थरों की तरह, जिस तरह पत्थर होते हैं सख्त, उस तरह दिल सख्त हो गए तुम्हारे। औ या अशद्दु कसवा, या ज़्यादा सख्त, यानी या पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो गए हो तुम, क्योंकि पत्थरों के लिए तो रब ने फरमाया व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, कि कुछ पत्थर तो ऐसे हैं कि उनसे नहरें फूट निकलती हैं। यानी होते तो पत्थर हैं, लेकिन उनसे पानी इस तरह से जारी होता है कि वो पूरी की पूरी नहर पत्थर से निकल रही होती है। तो पत्थर भी अल्लाह के खौफ से लरज़ जाते हैं, डरते हैं, और उनसे पानी की नहरें जारी होती हैं। वो अल्लाह के हुजूर इतना खौफ रखते हैं, इतनी आजिज़ इनकसारी, कि उनसे पानी की नहरें जारी हो जाती हैं। व इन्ना मिनहा लमा यशक्काकु, और बाज़ उनमें से कुछ ऐसे पत्थर भी हैं कि वो फट जाते हैं। अल्लाह के खौफ से पत्थर भी फट जाता है, अल्लाह का खौफ इतना है, वो फट जाते हैं। और पत्थर जब फट जाता है फयखरुजु, फिर उनसे निकलता है मिनहुल मा, उनसे पानी। आपने देखा होगा जब आप लोग अपने अपने इलाकों में रहते हैं, कोई अगर पहाड़ों की तरफ जाएं, पानियों की तरफ जाएं, सैर व तफरीह के लिए जाएं, तो जब आप ये नज़ारे करते हैं, तो आज तो मीडिया ने घर बैठ के सब कुछ दिखा दिया। कैसे पत्थर हैं कि जिनसे नहरें रवा हो जाती हैं, कुछ ऐसे पत्थर हैं कि वो फटे हुए होते हैं और अंदर से उसके पानी निकल रहा होता है। तो ये क्या है? ये वो पत्थर हैं जो रब का खौफ रखते हैं। पत्थर भी रब का खौफ रखते हैं और उनसे नहरें जारी हो जाती हैं और उनसे फिर वो फट जाते हैं तो पानी निकलता है। व इन्ना मिनहा, और कुछ उनमें से लमा यहबितु, ऐसे हैं जो गिर जाते हैं, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के डर से। कुछ पत्थर ऐसे हैं कि वो अपनी जगह से ही खौफ के मारे नीचे की तरफ गिर जाते हैं, इतना आवाज़ इनकसारी में और रब के खौफ से गिर जाते हैं, इतना वो डरते हैं। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और नहीं है अल्लाह ताला बेखबर उस चीज़ से जो तुम करते हो। यानी अल्लाह ताला ने पत्थरों की किस्में भी बयान फरमाई। क्या इंसान, तेरा दिल पत्थर से भी सख्त हो गया है? पत्थरों को तो अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि पत्थरों की किस्में भी कुछ ऐसी हैं कि उनमें से पानी की नहरें जारी हो जाती हैं और उनसे कुछ फट जाते हैं, फिर उनसे पानी निकलता है और बाज़ अब गिर जाते हैं खौफ से। कहा कि पत्थरों के अंदर ऐसी खसूसियात रखी हैं कि पत्थर भी दिल रखता है, पत्थर भी दिल रखता है और वो भी रब के खौफ से लरज़ जाते हैं। और पत्थरों की मिसाल दी है कि इंसान तो पत्थर से सख्त हो गया, तो हालांकि पत्थर भी उसके अंदर आजिनसारी की नहरें और जारी हो जाती हैं, पानी जारी हो जाता है। तो इंसान तो इस तरह से रहे, इस तरह से बन कि जिस तरह एक इंसान है तो उसके अंदर से दिल है और दिल के अंदर से रब का नूर फूटता है और वो नूर लोगों में तकसीम करता है, यानी वो इल्म का नूर लोगों में तकसीम करता है। तो इंसान, तेरा दिल कितना पत्थर हो गया है,
تو اپنے دل کو اس طرح سے بنا کہ جس طرح سے پتھروں سے نہریں پانی کی جاری ہو جاتی ہیں۔ تو جو اللہ کے خاص بندے کامل ہیں، کامل بندے ہیں، وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ تو اپنے علم سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے وہ لوگوں کو فیض یاب کرتے ہیں۔ جس طرح پتھر سے جاری ہونے والی نہر نے دوسری جگہوں کو فیض یاب کیا، جہاں جہاں وہ پانی پہنچا خشک زمین جو ہے وہ تر ہو گئی، اور وہ پانی فصلوں میں پہنچا، فصلیں پیدا ہو گئیں، باغ و بہار آنے لگا، سبزہ آنے لگا۔ تو اس طرح سے اس نہر نے، اس پتھر نے اپنے فیض سے دوسروں کو بھی فیض پہنچایا۔ اسی طرح مومن انسان جو ہے، کامل انسان، مومن انسان، اہل علم جو ہے، اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، تو وہ اپنے آپ سے، اپنے کردار سے، اپنی عبادات کے نور سے، اپنے علم کے فیض سے دوسروں کو اتنا سراب کرتے ہیں، اتنا سراب کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس کا فیض ملتا ہے، اندھیرے اجالوں میں بدلنے لگتے ہیں، تاریکی نور میں بدلنے لگتی ہے، جہالتیں دور ہونے لگتی ہیں، لوگ علم حاصل کرتے ہیں، عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس مومن کی مثال اس پتھر کے، اس نہر کی طرح ہے جو دوسروں کو سراب کر رہی ہے۔ اسی طرح مومن جو ہے وہ اپنے علم سے اور اپنے فیض سے دوسروں کو سراب کرتا ہے۔ تو اے انسان تو اس طرح سے بن، پھر اگر اتنا نہیں کر سکتا تو پھر اتنا تو کر، اتنا کر کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَشَقَّةٌ پھٹ جاتے ہیں۔ کچھ پتھر ایسے ہیں کہ وہ اتنا خوف طاری ہوتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ کا، تو وہ پھٹتے ہیں تو ان سے بھی پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، پتھر سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ تو اے انسان، اے مومن بن جا، اور اس طرح سے بن جا کہ تو نہر تو جاری نہیں کر سکا، نہر جاری نہیں کر سکتا، اتنے چشمے نہیں بہا سکتا، تو کم از کم اتنا پانی نکلے تیرے اندر، تیرے کردار کا، تیری گفتار کا، تیرے علم کا، تیرے عمل کا اتنا تو فیض ہو کہ بہت زیادہ نہیں تو کم از کم جو آس پاس کی جگہ ہے، آس پاس کے لوگ ہیں، یعنی جو تیرے قرب و جوار میں ہیں، جو تیرے دوست احباب ہیں، وہ اس سے فیض یاب ہو سکے، وہی فیض یاب ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے تمہیں اتنا تو کرنا چاہیے، اپنا دل اتنا نرم کر کے تیرے دل کے اندر سے اتنے نور کے سوتے تو پھوٹیں کہ جو ہے جس طرح پتھر پھٹ جاتا اس سے بھی کچھ پانی نکل آتا ہے، اسی سے وہ دوسرے فیض یاب ہو جاتے ہیں، بہت دور تک نہیں لیکن آس پاس کی زمین اس سے سراب ہو جاتی ہے۔ تو تجھے بھی اس طرح سے ہونا چاہیے کہ تیرے پاس سے کسی کو امن ملے، کسی کو دوستی ملے، تیری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو، تو اس طرح سے فیض دے لوگوں کو کہ امن و امان سے دنیا رہے اور تیری ذات سے نفع اٹھا سکیں۔ اور پھر کہا کہ کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو گر جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے، وہ اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، وہ پہاڑوں پہ لگے ہیں، اونچی اونچی جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں وہ پتھر، لیکن ان کا دل رب کے خوف سے کبھی اس طرح سے کانپتا ہے، اس طرح سے کانپتا ہے کہ وہ پتھر وہاں سے گر جاتے ہیں، وہ نیچے کی طرف گر جاتے ہیں، کہ وہ اللہ کے خوف سے اتنا لرز جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، سابقہ نے کیا، ہم کر رہے ہیں، آنے والے کریں گے، جو عمل بھی ہم کرتے ہیں یا کرتے رہے ہیں وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دیکھتا ہے، اور سب اس کے علم میں ہے، وہ کسی جگہ بھی بے خبر نہیں ہے۔ افتطمعون، آگے افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ آیت نمبر ہے 75۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اور پیغمبروں سے کہ کیا تم امید رکھتے ہو، افتطمعون کہ وہ ان یؤمنوا ایمان لائیں گے، لکم تم پر، وقد بے شک، کانا تھا، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون کہ وہ سنتے تھے، کلام اللہ اللہ تعالیٰ کا کلام، ثم پھر جو حرفون اس کو بدل ڈالتے تھے، من بعد ہی بعد اس کے، ما قالوا جو اس نے سنا اور سمجھا۔ کہ اے اللہ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے پیغمبر، جو بھی اس وقت کے کوئی بنی اسرائیل میں بہت پیغمبر آئے، زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہی آیا، کیا ہے موسیٰ علیہ السلام اور جو بھی بنی اسرائیل کی طرف، کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ یہ آپ پر ایمان لائیں گے؟ ان میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں
بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا بھی گروتھ ہے کہ وہ اللہ کی کلام سنتے، اللہ کی کتاب سنتے موسیٰ علیہ السلام سے بھی، اور جو بھی پیغمبر آئے ان سے وہ کلام سنتے اللہ تعالیٰ کا۔ تو جب وہ کلام سنتے تو پھر کیا کرتے؟ ثم یحرفونہ، بدل ڈالتے اس کو، وہ اس کو بدل ڈالتے، کس کو؟ اس کلام کو بدل ڈالتے۔ کس طرح سے بدلتے؟ کہ جب بھی اگر ان کی کتاب میں زنا کی سزا سنسار ہے تو وہ کیا کرتے؟ جب امیر لوگ زنا کرتے تو آ کر پیسے دے کر ان اپنے جو علماء تھے، پادری تھے، ان کو پیسے دے کر تو وہ معنی ہی تبدیل کر دیتے تھے۔ وہ آیت کے معنی جہاں سنسار لکھا ہوتا اس کے معنی تبدیل کر دیتے، اور وہاں پر منہ کالا کر کے بازاروں میں پھرایا جانے پر اکتفا کرتے کہ وہ اتنی ہی سزا ہے، ان کے لیے سزا ہلکی کر دیتے، پیسوں کی وجہ سے اس کلام کو بدل ڈالتے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کے کلام کو بیچنا، یعنی اس کے جب معنی ہی بدل دیے جائیں، اس کا اگر کوئی امیر گناہ کرے تو معنی بدل دیتے تھے، غریب کرتا تو اس کو سزا دیتے تھے، حالانکہ اس کو سمجھتے تھے ما عقلہ وہم یعلمون، وہ سمجھتے بھی تھے اس کو اور وہ جانتے بھی تھے، یعنی کتاب کو جانتے تھے۔ جو ان کے علماء اور پادری وغیرہ تھے تو وہ یہ کام کرتے تھے، اور ان کی عوام جو ہے وہ اپنی کتاب کو اچھی طرح سے، جس طرح ہم اپنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ نہیں کرتے تھے۔ وہ جب مسائل پوچھنا ہوتے تو وہ اپنے بڑوں ہی کے پاس جاتے جو کتاب کا علم رکھتے تھے، اور ان سے پھر وہ مسائل میں تبدیلی بھی پیسوں کی وجہ سے کروا لیتے تھے۔ تو اس طرح سے قرآن پاک کا یا اللہ کی کلام کا بیچنا، یہ اس کو بدلنا، اس کے احکام کا بدلنا ہے، اس کے معنی کا بدلنا ہے۔ ویسے اگر جو کوئی قرآن پاک پڑھاتا ہے اپنی مدرسوں میں، مسجدوں میں امامت کرواتے ہیں، تو ان کی تنخواہ وغیرہ کا معاملہ ہے یا فیسوں کا معاملہ ہے تو وہ اس ضمن میں نہیں آتا، کیونکہ وہ ویسے پڑھانا، ان کا وقت جو دینا ہے وہ اس کا ان کی خدمت کرتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ بیچنا اس میں نہیں آئے گا، بیچنا اس میں آئے گا کہ جب آپ سب کچھ بدل ڈالیں گے، معنی بدل ڈالیں گے۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، ہمارا قرآن پاک، ہمارے قرآن پاک کو رب کریم نے خود حفاظت کا ذمہ لیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہر فرد اور بچہ بچہ اس قرآن کو سینے میں چھپا کے رکھا ہے، اس نے سینے میں بھی ہے، دماغ میں بھی ہے، گھروں میں بھی ہے، امت کے ہر فرد کے پاس قرآن پاک موجود ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور پھر جب یہود لوگ جب ملتے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ جب یہ لوگ ملتے اہل ایمان سے، مسلمانوں سے یہودی ملتے اور کہتے کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، یعنی وہ ایمان لاتے، کہتے کہ جب علادہ ہوتے ان سے تو بعضوں کی طرف، تو پھر ان کو کہتے کہ کیا خبر دیتے ہو تم ان کو؟ کس چیز کی خبر دے رہے تھے؟ کہ جب یہودی مسلمانوں کے پاس جاتے اور ان سے ملتے تو ان کو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لاتے ہیں آپ کے نبی پر، کیونکہ ہماری تو رات میں بھی نبی علیہ السلام آخری زمان نبی کے اوصاف لکھے ہیں، شان لکھی ہے، تو اس وجہ سے ہم بھی مانتے ہیں، کیونکہ ان کے علماء نے بھی ان کو بتا رکھا تھا۔ اور ہر کتاب میں ہر نبی نے جو آ کر حضور علیہ السلام کی شان بیان کی اور بتایا کہ آخری نبی تشریف لائیں گے، ہر نبی پر یہ ذمہ داری تھی کہ اپنی قوموں کو بتانا کہ ایک آخری نبی آئیں گے، ان کی شان کا بتانا اور ان پر ایمان رکھنا۔ سب نبیوں نے ایمان رکھا اور سارے نبیوں نے اپنی امتوں کو بتایا، اور ان کی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی آیات ان کی کتابوں میں نازل کی گئی تھی وہ بھی ان کے پاس موجود تھی۔ تو جب وہ ملتے مسلمانوں سے تو عام بندے تو کہتے کہ ہاں بھائی ہم بھی ایمان تو رکھتے ہیں کیونکہ ہماری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن جب علادہ ہوتے ان کی طرف تو بڑے بڑے جو ان کے عالم تھے اور پادری تھے تو وہ ان کو ڈانٹتے، وہ کہتے یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ قالوا تحدثونہم،
کیا خبر دیتے ہو ان کو بما فتح اللہ جو کھولا ہے اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر، لیحاجکم تاکہ تم جھگڑے میں پڑ جاؤ بے ہی ساتھ اس کے، عند ربکم تمہارے رب کے نزدیک، افلا تعقلون کیا تم نہیں عقل کرتے؟ تو بڑے علماء جو تھے وہ ان کو ڈانٹتے اپنے لوگوں کو اور کہتے کہ نہ خبر دو ان کو کہ ہماری کتاب میں آخری زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی ہیں، تم اگر خبر دو گے تو یہ مسلمان قیامت کے دن تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے رب کے سامنے، تمہیں عقل نہیں ہے کہ اس لیے کہ وہ کہیں گے آپ کی کتاب میں بھی تو لکھا ہے، شان مصطفیٰ تو لکھی ہے، پھر کیوں نہیں مان لاتے تم لوگ؟ تو اس وجہ سے اس بات کو ہی نہیں بتانا، اس خبر کو ہی چھپا کے رکھنا ہے، وہ لوگ ان کو سمجھاتے۔ اولا یعلمون 76 سے، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ وہ نبی کی بات بھی کرتے ہیں اور اپنی کتاب کی بات بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں چھپا کے بھی رکھو؟ تو کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو بے شک تم چھپا لو یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں جو کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں، صرف اپنی خواہشوں کے مطابق، اور وہ بالکل گمان ہی گمان ہے، گمان اور وہم و گمان اور غرور اور تکبر ہی کرتے ہیں، یعنی وہ کتاب تو نہیں جانتے کیونکہ عام عوام نہیں جانتے تھے، وہ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، بس وہ کیا کرتے اپنی خواہش لے کے جاتے ان کے پاس، عالموں کے پادریوں کے پاس، اور کہتے ہیں ہماری خواہش کے مطابق ہی کام ہونا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ جو کتاب میں لکھا نہیں یہ پیسے پکڑو اور ہماری خواہش کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ دو کہ قتل کا بدلہ عام لوگوں کے لیے قتل تھا یا زنا کی سزا سنسار تھی، تو اس طرح سے وہ بدلوا لیتے، وہ معنی بدلوا لیتے، غریب کو سزا دی جاتی اور امیر اپنی خواہش کے مطابق، وہ ان پڑھ بھی تھے جاہل بھی تھے، کتاب کو جانتے بھی نہیں تھے، اور پھر یہ کہتے تھے کہ تم ہماری مرضی کے مطابق کام کرو، اور وہ لوگ بھی بک جاتے تھے اور اپنے دین کو بیچ دیا کرتے تھے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ 79 سے فرمایا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے وہ لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ اس کے عوض ان کو کچھ قیمت حاصل ہو جائے، اس کو بیچیں تھوڑی قیمت میں، اور پھر ہلاکت اس کے لیے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور ہلاکت اس کے لیے جو وہ کماتے ہیں۔ پھر وہ کہتے کہ ہلاکت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے احکام بدلے کتاب کے، پھر معنی بدلے، پھر اپنی طرف سے لکھا اور اپنی طرف سے کتاب کے اندر رد و بدل کیا، ان کے ہاتھوں نے لکھا، تو رب نے فرمایا ہلاکت ہے ان کے لیے جو لکھا انہوں نے کتاب اپنے ہاتھوں سے، یعنی جو انہوں نے اللہ کے کلام کو بدل کے پھر اپنے ہاتھوں سے لکھا، تو پھر کہتے کیا ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے نا، یہ کتاب ہے، یہ اللہ کے احکام ہے، بس یہ ایسے ہی نازل ہوا ہے، تو لوگوں کو یہ بتا دیتے کیونکہ لوگ ان پڑھ تھے، ان کو کتاب نہیں آتی تھی، وہ اپنے دین سے آگاہی نہیں رکھتے تھے، تو کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، وہ پھر امیر کبیر لوگوں کو بیچ ڈالتے، اور پھر کیا کرتے بیچ کر ان کی خواہشوں کے مطابق فیصلے دے کے ان سے پھر پیسے لیتے تاکہ اس کو بیچیں بہی سامانا قلیلا، تھوڑی قیمت میں، تو جب انہوں نے تھوڑی قیمت تو وصول کر لی وہ ہلاک بھی ہوں گے، ان کے ہاتھ ہلاک ہوں گے۔ پھر کیا فویل لہم مما کتبت، پھر ہلاکت ان کے لیے جس نے وہ لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت اس کے لیے جو انہوں نے کمایا، یعنی جس نے لکھنے کا مشورہ دیا، جس نے لکھا اور جس نے کمائی لی، جس نے پیسے لیے، ان سب کے لیے ہلاکت ہے، ان کے ہاتھوں کے لیے جنہوں نے لکھ دیا ان سب کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ انہوں نے اس تھوڑی سی کمائی کے بدلے اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل ڈالا۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ قُلْ أَتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا وقالوا، اور وہ بولے کہنے لگے ان کو جب اللہ کے نبیوں نے ڈرایا
کہ تم لوگ ایسا نہ کرو، یہ سخت گناہ ہے، یہ غلط کام کر رہے ہو، تو وہ آگے سے جواب دیتے، ان کے جواب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں محفوظ کر دیا کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، وہ کہنے لگے ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، اِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، سوائے چند دن گنتی کے، ہم صرف چند دن گنتی کے ہی ہمیں عذاب ہوگا، اور دوزخ میں اگر ہم گئے ہمیں عذاب ہوا تو ہمیں زیادہ عذاب نہیں ہوگا، کہنے لگے ہمیں زیادہ عذاب نہیں ہوگا، ہم بس تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے۔ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے، کیا تم نے کوئی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہیں کوئی عذاب نہیں ہوگا؟ اگر تو اللہ نے وعدہ کیا تو اللہ کبھی بھی اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہو، اللہ تعالیٰ پر جو کچھ تم کرتے ہو یہ تم اپنی من گھڑت باتیں کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، کہ تو کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ سب خبر رکھتا ہے؟ تو اس طرح سے وہ کہتے کہ ہمیں کبھی عذاب بھی نہیں ہوگا، اگر ہوا تو بس اتنا ہی ہوگا جتنا ہمارے بڑوں نے وہ بچڑے کی پوجا کی تھی 40 دن، تو بس 40 دن کی زیادہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ان سے پوچھو، کیا اللہ نے کوئی وعدہ کر رکھا ہے، ان سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے کہ بھئی تمہیں عذاب نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کچھ کہہ رہے ہو، کیا تمہیں نہیں پتہ تم جان بوجھ کر غلط بیانیاں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور سینہ ایمان مصطفیٰ سے، نور مصطفیٰ سے، عشق مصطفیٰ سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، آمین۔